औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 286 का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था और जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम अभी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सूरह बकरा का। जी, तो 286 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसकी मैं ट्रांसलेशन एक दफ़ा फिर कर देती हूँ कि ए ईमान वालो, जब तुम एक दूसरे को कर्ज और मुद्दत मुकर्रर तक दो तो लिख लिया करो, और उससे चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान लिखने वाला अदलो इंसाफ से और ना इनकार जी अदलो इंसाफ से। यहाँ से अब नेक्स्ट तरह हम देखते हैं आई यकतुबा लिखे इसे कमा जैसे अल्लामाहु सिखाया है उसको अल्लाहु अल्लाह ने, फल यकतुब पस वो भी लिख दे, लिखने वाला उसे वैसे ही लिख दे जैसे उसे सिखाया है अल्लाह ने, पस वो भी लिख दे। वल युमलिली और लिखवाए अल्लाजी वो अलैहि जिसके ज़िम्मे अलहक़ फर्ज कर्ज है, वल जत्ता की और डरे अल्लाह अल्लाह से, रब्बा हो उसका परवरदिगार, वला और ना यबखस कमी करे मिनहु इससे शैयन शैयन ज़रा बराबर, उसको लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए, लिहाजा उसे लिखना चाहिए। और जिस शख्स पर कर्ज है लिखवाना उसकी जिम्मेदारी है और उसको अल्लाह ताला से डरना चाहिए जो उसका रब है और कर्ज से कुछ भी कमी ना करे। फ़ाइन फिर अगर काना हो अल्लाजी वो शख्स अलैहि जिस पर अलहक़ कर्ज ए सफ़ियन बेवकूफ़ औ या दईफ़न कमज़ोर औ ला यस्तातिउ वो ताकत ना रखता हो आइन के युमिल्ला हुआ खुद लिखा सके, फल जुमलिल तो लिखवाए, वली यूहू उसका वली बिल अदली इंसाफ से। फिर अगर मकरूज नादान हो या कमज़ोर हो या खुद लिखवाने की ताकत ना रखता हो तो उसका वली अदल से लिखवा दे। फ़ाइन और अगर लम यकूनु ना हो रजुलैनी दो मर्द, फ़रजुलुन तो एक मर्द, वम्रअतानी और दो औरतें, मिम्मानी इनमें से, तरदौना तुम पसंद करते हो, मिन से अशुहदाई गवाह के, तदिल्ला भूल जाए इख्दाहुमा एक औरत, फतुज़क्किरा तो याद करवाए, इख्दाहुमा उनमें से एक, अल उखरा दूसरी। और तुम अपने मर्दों में से दो गवाह बना लिया करो, और अगर एक मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें इन लोगों में से जिनको तुम गवाह पसंद करते हो, ताकि एक औरत अगर भूल जाए तो दूसरी इसे याद करा दे। फला यअबा और ना इनकार करें अशुहदाउ गवाह इज़ा जब मादूहु वो बुलाए जाएं, और अगर गवाह जब बुलाए जाएं तो वो इनकार ना करें। वाला और ना तसअमु उक्ताया करो अन के तक्तुबूहु तुम इसे लिखो, दईरन थोड़ी औ या कबीरन ज़्यादा, इला तक आजली ही उसकी मियाद, और कर्ज थोड़ा हो या ज़्यादा उसकी मियाद तक उसे लिखने से उक्ताया ना करो। मतलब बेशक कर्ज थोड़ा है ज़्यादा है तो ये ना कहो कि थोड़ा सा कर्ज है तो इसको ना लिखें, जितना भी कर्ज है आप उसको ज़रूर लिखें क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है। ज़ालिकुम ये अक्सर तो अदल कायम करने के लिए बहुत मुफीद, इंदिल्लाही अल्लाह के नज़दीक, व अक़वामू और बहुत महफूज रखने वाली, लिशहादती गवाही की, व अदना और आसान तरीका, अल्लाह तरताबू तुम्हें शक से बचाने के लिए, इल्ला अन मगर ये कि तकूनु हो तिजारतन सौदा, हादिरतन दस्त बस्ती, तुदीरूनहा उसका तुम से लेन देन करो, बैनकुम आपस में, फलैसा तो नहीं, अलैकुम तुम पर, जुनाहा कुछ हर्ज, इल्ला तक्तुबूहा अगर ना भी लिखवा सके। अल्लाह ताला के नज़दीक ये कार्रवाई बड़ी इंसाफ वाली है और गवाही को बहुत दुरुस्त रखने वाली और तुम्हें शक और शुबों से ज़्यादा बचाने वाली है। हाँ, अगर आपस में तुम्हारा लेन देन नगद तिजारत की शक्ल में हो तो उसे ना लिखने पर भी तुम पर कोई हर्ज नहीं है। अगर तो नगद है तो फिर बेशक ना लिखो, लेकिन अगर कर्ज ले रहे हो तो फिर लिखना है क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा अदल वाली बात है। वह अशहिदू और गवाह बना लिया करो, इज़ा जब तबैया तुम खरीदो फरोख्त करो, वला युदारा और जर ना पहुंचाया जाए, कातिबुल लिखने वाले को, वाला और ना शहीदुन गवाह को।
اور جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور یاد رکھو کہ کسی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا کرو۔ وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم کرو گے فَإِنَّهُ تو یہ فسوقم نافرمانی بھی کم تمہاری، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بڑا گناہ ہوگا۔ وَاتَّقُوا اور ڈرا کرو اللہ اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر تم ہو عَلَىٰ میں سفر وَلَمْ اور نہ تَجِدُوا پاؤ کاتباً کوئی لکھنے والا، فَرِحَانٌ تو کوئی چیز گروی، مقبوضۃً قبضہ دے دیا کرو، فَإِنْ پھر اگر آمنہ اعتبار کر لے بعضکم تم میں سے کوئی بعضاً بعض پر، فَلْيُؤَدِّ پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی جس پر تُمِنَ اعتبار کیا گیا، آمنتہ اپنی امانت، ولیتقی اور ضروری ہے کہ ڈرتا رہے، اللہ اللہ سے، ربہ اس کا رب۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی کاتب نہ ملے تو کوئی اور چیز گروی رکھ لیا کرو، پھر اگر تم کو ایک دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی اور اللہ تعالیٰ جو اس کا رب ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَلَا تَكْتُمُوا اور مت چھپاؤ، الشہادۃ گواہی، وَمَنْ اور جو یکتمھا چھپاتا ہے اسے، فَإِنَّهُ تو یقیناً آثم گنہگار، قلبہ اس کا دل، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کچھ واللہ اور اللہ بما جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ للہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، ما جو کچھ فی میں، السماواتی آسمانوں، و ما اور جو کچھ فی الارض زمین میں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فَيَغْفِرُ پس بخش دے گا، وَإِنْ اور اگر تبدو تم ظاہر کرو گے، ما جو کچھ فی انفسکم تمہارے دلوں میں، او یا تخفوہ تم اسے چھپاتے رہو، یحاسبکم حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ اللہ۔ اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے دل میں برائی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل کرنے کا عزم بھی کر لے، مطلب ارادہ کرتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ ہے کہ وہ یہ برائی کرے گا، لیکن آخر کار اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو عملی جامعہ نہ، مطلب آخر کار وہ جو گناہ ہے وہ کر نہ سکے، تو اس ارادے پر اس سے مواخذہ ہوگا، مطلب اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے مخالف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، پھر پستول لے کر اس کے گھر چلا گیا، اور وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کا مخالف تو ایک دن پہلے ہی فوت ہو چکا ہے، یا اس کے ارد گرد پہرا اتنا مضبوط ہے کہ وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکا، تو اس صورت میں اگرچہ اس پر قتل کی سزا تو واجب نہیں ہوگی، لیکن اس ارادہ قتل پر محاسبہ ضرور ہوگا، مطلب اس کی پوچھ گچھ ضرور ہوگی۔ اس کے برعکس اگر کسی انسان کے دل میں غیر ارادی طور پر وسوسہ پیدا ہوا ہو لیکن وہ اسے پسند نہیں کرتا، یا اس کے دل میں برائی کا خیال آئے لیکن خوف خدا سے اسے عمل کرنے سے روک دیں، تو ایسے خیالات پر گرفت نہیں ہوگی۔ مطلب آپ کے دل میں کوئی برائی آتا ہے، کوئی برائی کا خیال آتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہو کہ یہ برا کام ہے، میں نے ایسے نہیں کرنا، میں نے ایسے نہیں کرنا، لیکن غلطی سے آپ سے وہ کام پھر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب صرف اس کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہے کہ کوئی آپ کے مطلب دل میں خیال آتا ہے برائی کا، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف کی وجہ سے آپ وہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس پر آپ اب جو غلط خیال آیا ہے آپ کے دل میں، اس پر آپ کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ مطلب ایک طرف یہ ہے کہ ایک بندے نے ارادہ کیا ہوا تھا لیکن اس نے وہ برائی کی نہیں ہے، تو اس کی پوچھ گچھ ہوگی، اور ایک طرف یہ ہے کہ ایک بندے نے ارادہ تو نہیں کیا تھا، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مطلب اس کے دل میں خیال آیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف نے اسے وہ کام کرنے سے روک لیا، تو اس پر اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی بلکہ ثواب کی امید ہے، کیونکہ دیکھیں ایک برا کام اس کے ذہن میں آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کام کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو
اس کو ثواب مل سکتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان نیکی کا ارادہ کرے اور اس نے ابھی وہ نیکی نہ کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا ثواب لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھ لیتا ہے، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے پھر اس گناہ کا ارادہ ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرے اور اس گناہ کو عملاً کر گزرے تو اللہ تعالیٰ اس کا صرف ایک گناہ لکھتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بھی ذات کتنی ہم پر مہربان ہے نا، کہ ایک نیکی کے بدلے 10 سے لے کر 700 نیکیوں کا ثواب۔ ایک نیکی تو پہلے ہی لکھ جائے گی جب آپ نے ارادہ کیا ہے، اور پھر اس ایک نیکی کے بدلے اتنا زیادہ ثواب۔ اور گناہ اگر بندہ ہے، بندے نے ارادہ کیا ہے اور اس نے وہ گناہ کیا نہیں ہے تو پھر اس پہ گناہ بھی نہیں ہے، اور اگر اس نے گناہ کر دیا تو اس کو ایک گناہ کے بدلے صرف ایک ہی گناہ لکھنے ہوگا۔ تو اتنا مہربان اگر ہمیں ہمارا جو پیدا کرنے والا رب ہے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم پہ اتنی مہربان ہے، اور پھر بھی ہم اس کے کام کو نہ مانیں، اور نہیں تو کم از کم پنجگانہ نماز پڑھنے کی تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا، کم از کم اپنی زندگی میں نماز قرآن پاک یہ تو لا سکتے ہیں نا، کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہمیں اس کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔ فَيَغْفِرُ بخش دے گا، لمن جسے یشاء چاہے گا، وَيُعَذِّبُ اور عذاب دے گا، من یشاء جسے چاہے گا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمنا ایمان لایا، الرسول رسول بما ساتھ جو انزلا اتاری گئی الیہ اس کی طرف، من سے ربی ہی اس کے رب، والمؤمنون اور مومن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کتاب پر ایمان لائے۔ یہاں تک دیکھ لیتے ہیں ایکسپلینیشن کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم نازل فرمایا اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اور دیگر مومن ایمان لائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا سچا کلام ہے۔ سارے اہل ایمان اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ بعض کو مانے اور بعض کو انکار کر دیں، بلکہ سب کو مانتے ہیں۔ نیز سارے مومن اللہ تعالیٰ کا کلام عقیدت سے سنتے ہیں، مطلب ادب و احترام سے سنتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بخشش کے طلبگار رہتے ہیں۔ سارے اہل ایمان اس بات پر بھی مکمل یقین رکھتے ہیں کہ سب کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جس دن ہر شخص کو اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا اور برائیوں کی سزا ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور مومن بھی ایمان لائے۔ کل سب آمنا دل سے مانتے ہیں، باللہ اللہ کو، و ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں کو، و کتبی ہی اور اس کی کتابوں کو، و رسولی ہی اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بینا میں احد کسی میں رسولی ہی اس کے رسولوں سے۔ یہ مومن یہ سب دل سے مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اور اس کے رسولوں سے، اس کے رسولوں میں سے۔ وقالو انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک تیری بخشش، ربنا ہمارے رب، و الیک اور تیری طرف ہی المصیر لوٹنا ہے، اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف ذمہ داری نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ نفساً کسی پر، الا مگر وسعہا اس کی استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ لہا اس کے لیے ماں جو نیک عمل کسبت اس نے کیا، و علیہا اور اس پر مکتسبت جو اس نے کمایا۔ جو نیک کام اس نے کیا اس کا اسے فائدہ ملے گا، اور جو برا کام اس نے کیا اس کا اسے نقصان پہنچے گا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ پکڑ ہم کو، ان اگر نسینا ہم بھولیں، او یا اخطانا خطا کر بیٹھیں۔ ربنا ہمارے رب، ولا اور نہ
تحمل ڈال علینا ہم پر اسرن باری بوجھ کا ماں جیسے حملتا ہوں تو نے ڈالا تھا الذین پر جو لوگ من قبلنا ہم سے پہلے۔ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ یہاں تک ایکسپلینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے اور اپنی رحمت کو تقسیم کرنے کے لیے کہیں دعا مانگنے کی ترغیب دیتا ہے، کہیں دعا قبول کرنے کی امید دلاتا ہے، اور اس آیت میں دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسے سوال کیا جائے اور کیسے مانگا جائے۔ اس دعا میں دنیا اور آخرت کی بھلائی موجود ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات مجھے عرش کے نیچے جو خصوصی رحمتوں کا خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں، اور یہ وہ انعام عظیم ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ جب بھی جبریل امین یہ دعایا کلمات تلاوت کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آمین یا رب العالمین فرماتے، یعنی اے سارے جہانوں کے رب اس دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار اس وقت 12 ربیع الاول اور سوموار کی صبح صادق طلوع ہو رہی ہے، آج سے 1475 برس پہلے ہی وہ مبارک ساعت تھی جس میں تو نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس روح زمین پر جلوہ گر فرمایا اور اس کے ذریعے کفر کی تاریکیوں میں اسلام کا سورج طلوع فرمایا۔ تیرے فضل و کرم سے اس گنہگار فقیر کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ سورۃ البقرہ کی تفسیر اسی مبارک ساعت میں مکمل کر رہا ہے، اور سورت کی آخری دعا پر آمین کہتے ہوئے آخری جملے کی دوبارہ بھیک مانگ رہا ہے کہ اے ہمارے رب اس بابرکت گھڑی میں آنے والی بابرکت ہستی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما، آمین۔ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، آمین۔ مظلوم مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، آمین۔ تمام مسلم ممالک کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، آمین، تاکہ مسلمان عزت سے زندگی گزار سکیں اور 21ویں صدی میں اسلام کی بہتر نمائندگی کر سکیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھنے کی ابتدا 30 ستمبر 2001 رجب 1421 ہجری بروز ہفتہ بعد از نماز مغرب جامعہ المکرم انگلستان میں ہوئی، اور سورۃ البقرہ کی تفسیر کی تکمیل آج 4 جون 2001 12 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے وقت قبل از نماز ظہر جامعہ الکرم انگلستان میں ہو رہی ہے۔ یہ انہوں نے جگہ بتائی ہے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے کہ انہوں نے جو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر تھی وہ کب شروع کی اور کب مکمل ہوئی، اور جو سورۃ البقرہ کی تفسیر ہے وہ انہوں نے کب اور کہاں مکمل کی، ٹھیک ہے۔ تو ربیع الاول میں ہی انہوں نے اس کی تفسیر مکمل کیا، ربیع الاول میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تو وہ اس وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ جس مبارک مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اسی مبارک مہینے میں ہم نے اس تفسیر کا سورۃ البقرہ کی تفسیر کو مکمل کیا ہے، تو اس کلام پاک کے صدقے، اس کی برکت کے صدقے مسلمانوں کی حالت پر رحم فرما، اور ہمیں ایسا بنا کہ ہم اللہ تعالیٰ دعا کیا کریں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بنا دے جیسے ہم آپ کو پسند آ جائے۔ جب بندہ رب کو پسند آ جاتا ہے، اپنے خدا کو پسند آ جاتا ہے، تو پھر سب غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، پھر بندہ خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے لگ جاتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے خود بخود بندہ ان سے دور ہو جاتا ہے۔ ربنا اے ہمارے پروردگار ولا تو حاملنا نہ ڈال ہم پر ماں جس کی لا طاقت نہیں قوت لنا بھی ہم میں، وغفر اور درگزر فرما انہا ہم سے، وغفر لنا اور بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پا، انتا تو مولانا ہمارا دوست، فانصرنا تو مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین قوم کفار پر۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈال جسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا، اے ہمارے پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخشش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین۔ امید ہے بیٹے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ ہم نے تو جو پہلا ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا اس میں بھی ہم نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلتیں پڑھی تھی،
اور آج بھی ہم نے پڑھی ہیں، اور وہی دو آیات آج ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہیں، تو آپ نے خود ترجمہ جب پڑھا تو آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ یہ دو آیات ایسی ہیں کہ جن میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوشش کیا کریں کہ یہ دو آیات ڈیلی بیسس پہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ میں نے آپ کو انفیکٹ پکچر بھی ایک سینڈ کی تھی کہ فون میں آپ اسے سیو رکھیں اور کہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ اس کو روز دیکھیں، اور کوشش کریں کہ روز اس کو پڑھنے کی ایک دفعہ دن میں یا رات کو کئی ٹائم رکھ لیں، اس وقت آپ اس کو پڑھیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بیٹے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے، مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں آپ کو پڑھا سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ یہ پڑھ سکیں۔ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق تو عطا فرمائی ہے نا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بظاہر یہ چھوٹی سی ہے لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں اور ان میں سے چند لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک اٹھانے کی بھی طاقت نہیں دیتا، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی کہ ہم اپنے کام کاج چھوڑ کے کہ ہم اس قرآن پاک کے لیے اپنا وقت جو ہے نا وہ وقف کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اور ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں علم دین اور دنیا دونوں پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور باقی بیٹے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ لوگ مجھے ان باکس کر لیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوئی بھی کوشچن ہو، کسی قسم کا بھی کوشچن ہو تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ صورت سٹارٹ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔